ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मक़दम है। उम्मीद कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो एक और क्लास के साथ हम हाजिर हैं समाजी साइंस की दहम जमात से और हिस्सा दुवम की किताब से। तो बाब का नाम है आलमी तंजीमें, जो इल्म सियासियात के हिस्से से है, और बाब नंबर 5 है और यूनिट नंबर 2 है। तो इसके पहले यूनिट का मुतालिया हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज दूसरे यूनिट का मुतालिया आज हम करने वाले हैं। तो आलमी तंजीमें यूनिट नंबर 2। तो प्यारे तलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हमने जो है आलमी तंजीमें सबक का आगाज़ किया था, शुरू किया था, और चंद नुकात का मुतालिया हम कर चुके हैं। तो जिसमें से जो है तंज़ीम अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के कारनामे, तो इन नुकात से मुताल्लिक़ हमने मालूमात पिछली जमात में हासिल किए थे। तो चलिए आज सबक शुरू करने से पहले यूनिट के चंद सवालात आपसे पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उनके जवाबात देंगे। तो एक जुमले में जवाब देना है आपको जवाबात। तो पहला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का आगाज़ कौन सी सन ईस्वी में हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। 24 अक्टूबर 1945 को तंज़ीम अक़वाम मुत्तहिदा का आगाज़ या वजूद अमल में आया था। और एक सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर किस शहर में है? कौन से शहर में अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर है? बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क शहर में है। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क शहर में पाया जाता है। तो एक और सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा के कौन से इदारे को इसकी काबीना या कैबिनेट कहा जाता है? बिल्कुल सही, सलामती कौंसिल या सिक्योरिटी कौंसिल को अक़वाम मुत्तहिदा की काबीना या कैबिनेट इसे कहा जाता है। अब और एक सवाल है, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों की मियाद कितने साल होती है? कितने साल के लिए जज बनते हैं बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जज? 9 साल के लिए। सही जवाब दिया आप लोगों ने, 9 साल के लिए जो है बैनुल अक़वामी अदालत के जज जो है बनते हैं। अब और एक सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? शाबाश, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जो है आज की क्लास में हम जिन नुकात का मुतालिया करने वाले हैं तो वो इस तरह से हैं। पहला जो है, अक़वाम मुत्तहिदा के मातहती मखसूस इदारे, मुख्तलिफ़ मखसूस इदारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत हैं, तो उनसे मुताल्लिक़ आज की क्लास में हमें पढ़ना है। और मातहती इदारों के मक़ासिद क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ इलाक़ाई ताउन की ग़रज़ से क़ायम किए गए और दूसरे इदारे कौन से हैं उनके बारे में भी मालूमात हासिल करने हैं। और जो है इनके मक़ासिद क्या होते हैं, इलाक़ाई ताउन की ग़रज़ से क़ायम किए गए इदारों के मक़ासिद क्या हैं, ये भी जो है हम जानकारी आज की क्लास में हासिल करेंगे। तो एक एक के बारे में हम जो है पढ़ते जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मातहती मखसूस इदारे, तो इसमें से सबसे पहला जो मखसूस इदारा है FAO, आलमी इदारे ग़िज़ा और ज़राअत, जिसे हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आलमी इदारे ग़िज़ा और ज़राअत कहते हैं हम इसे। तो क्यों क़ायम हुआ, इसके मक़ासिद क्या हैं, ये जानेंगे हम। तो आलमी इदारे ग़िज़ा और ज़राअत को 1945 ईस्वी में क़ायम किया गया और इसका मकसद दुनिया से गरीबी, भूखमरी
اور صحت بخش غذا کی کمی کے خلاف لڑنا ہے۔ تو بھوک سے کئی ممالک جو ہے پریشان ہیں، غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صحت بخش غذا کی کمی کا سامنا کئی ملکوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان تمام کے خلاف لڑنا جو ہے اس ادارے کا مقصد ہے۔ تو اس کے اہم 3 حصے ہیں: کانفرنس، کونسل اور ڈائریکٹر جنرل۔ تو یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں FAO کا نشان جو ہے بتایا گیا ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دی یونائٹڈ نیشن۔ تو یہ جو ہے FAO کا نشان ہے یہ۔ اب اس کے مقاصد اور دوسرے کیا ہیں؟ تو کس طرح سے اپنے کام کو یہ انجام دیتا ہے؟ تو زراعتی حلقوں کو ترقی دینا، یعنی جو ہے یہاں پر غذا کی قلت کو دور کرنے کے لیے زراعت کی ترقی کے لیے ممبر ملکوں کی مدد کرتا ہے یہ ادارہ، اور ساتھ میں صحت بخش غذا کی فراہمی، اچھے غذا کو مہیا کرنا غریب ملکوں کو یا پچھڑے ملکوں کو، اور دنیا کی آبادی کو بھوک مری سے نجات دلانا۔ بھوک کی وجہ سے کئی موتیں ہوتی ہیں، بھوک مری جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے دنیا کے کئی ملکوں کی آبادی کو بھوک مری سے نجات دلانا بھی اس ادارے کا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسرا مقصد ہے اس کا، دیہی علاقوں کے لوگوں کے حالات زندگی کو سدھارنا یا بہتر بنانا۔ چھوٹے گاؤں کی زندگی کے یہاں پر دیہی علاقوں کے لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانا بھی اس کا مقصد ہے۔ اور اس کا صدر دفتر جو ہے روم ملک میں پایا جاتا ہے۔ تو FAO کا صدر دفتر روم ملک میں ہے، یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ اب اس کے بعد اور ایک مخصوص ادارہ ہے عالمی ادارے صحت۔ تو اس کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، WHO، جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تو عالمی ادارے صحت، تو دنیا کے انسانوں کی صحت میں سدھار کے لیے یہ ادارہ جو ہے 1948 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ تو اس ادارے نے کولرا، طاعون، ملیریا، چیچک جیسے بیماریوں کے خلاف مکمل طور پر اسے ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات اس ادارے نے عمل میں لائے ہیں۔ اور اسی طرح سے جان لیوا امراض جیسے جو ہے کینسر اور ایڈز کے خاتمے کے لیے بھی یہ کوشاں ہے، یعنی کوششیں کر رہا ہے، ان کی دوائیاں ایجاد کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اور اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ جو ہے دنیا سے چیچک کا مکمل خاتمہ۔ تو چیچک مرض کا مکمل خاتمہ اس ادارے نے کیا ہے، جو اس کا سب سے اہم کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا صدر دفتر WHO کا یا عالمی ادارے صحت کا سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں WHO کا جو ہے صدر دفتر ہے۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عالمی ادارے صحت کا نشان، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تو آپ لوگ جو ہے یہاں پر COVID-19 سے متعلق بھی جو ہے اس ادارے نے کئی مشورے دیے تھے، اور جو ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ ادارہ جو ہے کوششیں کر رہا ہے۔ آپ لوگ جو ہے نیوز پیپر یا TV کے چینلوں میں اس ادارے کے تصویر کو دیکھ چکے ہوں گے۔ تو ادارہ جو ہے یہاں پر کورونا وائرس یا COVID-19 کے خاتمے کے لیے بھی یا مختلف طرح سے مشورے بھی اس کے خاتمے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے یہ ادارہ دے رہا ہے۔ تو یہ عالمی ادارے صحت۔ اس کے بعد اور ایک مخصوص ادارہ ہے یونیسکو، جس کا نام ہے۔ تو یونیسکو اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ۔ تو اس کو مختصراً یونیسکو کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن اس کا جو ہے فل فارم ہے۔ تو یونیسکو کا قیام جو ہے 1946 عیسوی میں ہوا، اور اس کا صدر دفتر جو ہے فرانس کے شہر پیرس میں ہے۔ تو پیرس میں اس کا صدر دفتر پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں سائنس، تعلیم اور ثقافت کو ترقی دینے والا ادارہ ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، دماغی تخلیق اور ثقافتی خیالات اور ماحول کے تحفظ کے فروغ میں بھی یہ یونیسکو ادارہ اہم رول ادا کر رہا ہے، اور ساتھ میں دنیا بھر میں تعلیم اور معلومات کو
منتقل کرنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی تعاون کرتا ہے یا مدد کرتا ہے یہ ادارہ۔ تو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یونیسکو کا نشان ہے یہ، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، جس کا نام ہے، اور اس کا صدر دفتر جو ہے فرانس کے پیرس میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے یونیسیف، تو اقوام متحدہ کا ہنگامی فنڈ برائے اطفال، تو یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ اسے ہم کہتے ہیں، تو اقوام متحدہ کا ہنگامی فنڈ برائے اطفال۔ تو دوسری عالمی جنگ کے بعد بچوں کی فلاح و بہبودی کے لیے 1946 عیسوی میں یہ وجود میں آیا، اور 1957 میں ایک مستقل ادارے کی حیثیت یہ اختیار کیا ہے، اور یہ 30 ممبران پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم مقصد بچوں اور خواتین، عورتوں کے مناسب حالت میں فلاح و بہبودی کرنا ہے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے ممالک کو جو ہے یہ تعاون دیتا ہے۔ تو یونیسیف بچوں اور ماؤں کے حالات بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر قائم کیا گیا ادارہ ہے۔ تو 1965 عیسوی میں اس کے خدمات کے اعتراف میں اسے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تو اسے سب سے بڑا انعام ہے نوبل انعام، تو اس کے خدمات کے اعتراف میں یونیسیف کے اسے جو ہے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے 1965 میں۔ اور یونیسیف کے جو ہے مبارکباد کے کارڈ جو ہے فروخت ہوتے ہیں، اس کو فروخت کر کے اس سے آنے والی رقم کو جو ہے بچوں کی فلاح و بہبودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ادارے کو یعنی یونیسیف ادارے کو انسان دوست ادارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے تنظیم اقوام متحدہ کا وہ کون سا ادارہ ہے جو انسان دوست ادارہ کہلاتا ہے، بلکہ سوال آ سکتا ہے، تو یہ یونیسیف ادارہ ہے جسے جو ہے انسان دوست ادارہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یونیسیف کا نشان جو ہے بتایا گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ اس کا جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو بچوں اور ماؤں کے حالات بہتر بنانے کے لیے یہ ادارہ جو ہے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر بین الاقوامی مالی فنڈ ہے اور ایک، تو اسے جو ہے ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مالی ادارہ یعنی جو ہے یہاں پر بہت ممبر ملکوں کے لیے پیسوں کی مدد، مختلف اداروں کی مدد سے یہ جو ہے بین الاقوامی مالی فنڈ جو ہے یہاں پر مدد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور ایک ادارہ بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو و ترقی، IBRD جسے کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ جسے کہا جاتا ہے، بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو و ترقی۔ تو اس بینک کو جو ہے عالمی بینک بھی کہا جاتا ہے، ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 1947 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور اس کا صدر دفتر جو ہے واشنگٹن میں ہے، اور دوسری عالمی جنگ سے تباہ حال ملکوں کی معاشی تعمیر کے لیے یہ قائم کیا گیا ادارہ ہے یہ، اور ادارے کے رکن ممالک کے لیے زراعت، صنعت کاری، نقل و حمل اور مواصلات وغیرہ کی ترقی کے لیے یہ ممبر ملکوں کو کیا دیتا ہے، یہ قرض دیتا ہے اور توازن ادائیگی کو برقرار رکھتا ہے، اور ساتھ میں ترقی پذیر ممالک کو عالمی بینک کے جو ہے یہاں پر IBRD مالی تعاون کرتا ہے، یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہیں، مثال کے طور پر ہمارا ہندوستان بھی ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہے، ہم پچھڑے بھی نہیں ہیں اور ترقی یافتہ میں بھی نہیں ہیں، تو ڈیولپنگ نیشنز میں شامل ہیں ہم، ترقی پذیر یعنی ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ تو ایسے ملکوں کی مدد کے لیے یہ بینک جو ہے مالی مدد، پیسوں کی مدد کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرض مہیا کرنے کے ذریعے، یعنی یہاں پر مالی تعاون دینے کے لیے یہاں پر یہ جو دوسرے ادارے ہیں IMF وغیرہ، تو ان کی مدد سے یہ جو ہے ترقی پذیر ملکوں کو قرض مہیا کرتا ہے۔
تو یہ ادارہ کمیٹی، انتظامی کمیٹی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور صدر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس ادارے کے دو اہم ماتحت ادارے ہیں، ایک بین الاقوامی ایسوسیشن اور ایک جو ہے بین الاقوامی مالی کارپوریشن IFC۔ تو یہ ان اداروں اس کے ماتحت ادارے ہیں یہ، تو ان کی مدد سے ملکوں کو جو ہے یہ مالی تعاون دیتا ہے، یعنی قرضوں کے ذریعے پیسوں کی مدد، مالی مدد یہ کرتا ہے۔ تو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو و ترقی، جسے جو ہے عالمی بینک یا ورلڈ بینک بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم اور ایک مخصوص ادارہ، بین الاقوامی ادارہ محنت ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن۔ تو یہ ادارہ دنیا کے مزدور طبقات کے فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ادارہ محنت لیبر آرگنائزیشن یعنی مزدور طبقات کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا صدر دفتر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پایا جاتا ہے۔ تو ہر رکن ملک جو ہے دو نمائندوں کو، دو لوگوں کو بھیج سکتا ہے۔ تو اس میں منتظمہ کا ایک نمائندہ اور دوسرا جو ہے مزدوروں کے طبقے کا ایک نمائندہ بھیجا جاتا ہے ہر رکن ملک سے۔ اور مزدوروں کو سماجی، صحتی تحفظ اور زندگی کے معیار کو سدھارنا اس ادارے کے احاطے میں آتا ہے، یعنی مزدوروں کے سماجی حالات کو بہتر بنانا، صحت کو بہتر بنانا اور انہیں تحفظ دینا اور زندگی کا معیار سدھارنا مزدوروں کا۔ تو یہ تمام جو ہے چیزیں بین الاقوامی ادارے محنت کے احاطے میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے خواتین مزدوروں کو زچگی کے لیے عمدہ سہولت دینا، کم از کم وظیفہ، مکانات کی تعمیر وغیرہ کی سہولیات فراہم کرنا بھی اس تنظیم کا کام ہوتا ہے۔ اور اس ادارے کی اعلیٰ ترین کانفرنس جو ہے عالمی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے اہم رول یہ ادارہ ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بین الاقوامی ادارے محنت کی تصویر، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO، اس کا نشان بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور ایک مخصوص ادارہ، اقوام متحدہ کی کانفرنس بابت تجارت و ترقی، تو UNCTAD جسے کہا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کانفرنس ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اہم مقصد اس ادارے کا عالمی سطح پر تجارت و بیوپار کو فروغ دینا ہے۔ تجارت و بیوپار کی ترقی کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور بین الاقوامی تجارت کی ترقی میں ٹیکنالوجی کے تعاون کو فروغ دیتا ہے یہ ادارہ، اور عالمی سطح پر کسی بھی طرح کی حد بندی کو روک کر تجارت و بیوپار کی ترقی میں تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ ادارہ عالمی نظام کے معاشی ترقی میں ایک فائدہ مند ادارہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں UNCTAD کا نشان جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو یہ UNCTAD تو تجارت کی ترقی کے لیے یہ کوششیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک ادارہ ہے عالمی ادارے تجارت WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ادارہ 1 جنوری 1995 میں قائم کیا گیا۔ تو اس ممالک نے گیٹ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تو گیٹ معاہدہ یعنی جو ہے عام بیوپار، تجارت و چنگی، تو اس پر دستخط کیے ہیں اس ادارے نے۔ تو یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے یہ، جو ملکوں کے درمیان جو ہے تجارت و بیوپار کے تعلق سے پیش آنے والے تنازعات کو، جھگڑوں کو حل کرتا ہے، اور یہ عالمی بینک کے تعاون سے، عالمی بینک کی مدد سے بین الاقوامی تجارت و بیوپار پالیسیوں کا ضابطہ بناتا ہے، اور آزادانہ تجارت سے ترقی پذیر ملکوں کو پیش آنے والے مسائل کا حل بھی یہ ادارہ کرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ادارہ جو ہے
बैनुल अक़वामी माली फ़ंड और बैनुल अक़वामी बैंक बराए तामीर नौ व तरक्की, तो इनके इश्तराक से, इनकी मदद से आलमी तिजारत व व्यापार की तरक्की के लिए एक आलमी सुतून की मानिंद है। तो ये आलमी सुतून की मानिंद ये काम करता है। तो आलमी इदारे तिजारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका निशान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो आलमी इदारे तिजारत जो है मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए कोशिश करने वाला इदारा है। तो ये हो गए अक़वाम मुत्तहिदा के मखसूस इदारे, तो जिनके बारे में हमने आज मालूमात हासिल की। तो चलिए अब इलाक़ाई इदारे भी क़ायम किए गए हैं चंद, तो क्या हैं वो भी देखेंगे हम। तो आजकल हम कई जो है इलाक़ाई तंजीमें देख रहे हैं जो रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और मदद के लिए क़ायम किए गए हैं। यानी चंद इलाक़ाई ताउन की गरज से क़ायम किए गए इदारों से मुताल्लिक़ भी हमें पढ़ना है। तो जिसमें से सबसे पहले है अक़वाम दौलत मुश्तरिका, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये तंजीम पहले जो है बरतानिया अक़वाम दौलत मुश्तरिका कहलाती थी, लेकिन बाद में बरतानिया लफ्ज़ जो है निकाल दिया गया और अब जो है इसका नाम अक़वाम दौलत मुश्तरिका है। तो इसका क़याम 1926 में आज़ादी से पहले हमारे हिंदुस्तान और दीगर ममालिक जो बरतानिया से अपने ताल्लुक़ात को बरकरार रखना चाहते थे, जो अलामती तौर पर बरतानिया को सरबराह तस्लीम करते थे, तो वो तमाम इसके जो है उसूलों को मानते थे। तो अब इस तंजीम में 54 ममालिक मेंबरान हैं और लंदन शहर में इसका सदर दफ्तर जो है पाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर रुकन ममालिक के वज़राए आज़म, वज़ीर मालियात और वज़ीर ख़ारजा इसके अजलास में शिरकत करते हैं और दस्तूर की हिमायत, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, गरीबी का तदारुक, आलमी अमन के लिए फ़रोग़, खेल कूद, साइंस और सकाफ़त वग़ैरह इस तंजीम के मक़ासिद हैं। तो मेंबर मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ात ही इस तंजीम की ताकत है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं अक़वाम दौलत मुश्तरिका का निशान। अब इसके बाद हम देखेंगे जुनूबी एशिया की अंजुमन बराए इलाक़ाई ताउन, सार्क जिसे कहा जाता है। तो इस अंजुमन का क़याम 1985 ईस्वी में हुआ। इसके 8 रुकन ममालिक हैं, जिसमें जो है हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है। तो ये 8 रुकन ममालिक के आपसी माली ताल्लुक़ात के बाद इस अंजुमन की खुशहाली है। तो इस अंजुमन के मकसद में माशी, समाजी और सकाफ़ती का रोल बहुत अहम है। तो इसी गरज से कई कमेटियाँ भी जो है ये इदारा तश्कील दिया है और टेक्निकल स्टैंडिंग कमेटी और अमन और इलाक़ाई वग़ैरह रुकन ममालिक के यहाँ पर बाहमी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी कई मसाइल की वजह से इस इदारे की तरक्की में रुकावटें पेश आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर आज जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत वग़ैरह की तरक्की के लिए ये मुख्तलिफ रुकन ममालिक के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस और तरबियती प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और हिंदुस्तान हमारा सार्क अंजुमन की सरगर्मियों में बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। और सार्क का सदर दफ्तर जो है नेपाल के शहर काठमांडू में जो है पाया जाता है। यह सार्क का सदर दफ्तर नेपाल के काठमांडू में है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं सार्क का निशान जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का फुल फॉर्म है। तो अब हम और एक जो है इलाक़ाई तंजीम के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो जो है यूरोपियन यूनियन है, जिसकी तस्वीर भी है स्क्रीन पर और जिसे जो है यूरोपी बिरादरी भी कहते हैं हम। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यूरोप के मुल्कों का एक इत्तेहाद है ये, और यूरोप के तकरीबन 28 मेंबर मुल्क हैं इसके मेंबर हैं यूरोपी बिरादरी के। और इसका अहम कारनामा जो है यूरो नाम की करेंसी जारी करना अहम इदारा है, अहम काम है इसका।
اور زراعت اور تجارتی پالیسیاں بناتا ہے یہ، اور ان کی ترقی کے لیے جو ہے ممبر ملکوں کی مدد یہ ادارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک ادارہ ہے انجمن اقوام جنوب مشرقی ایشیا، آسیان جسے کہتے ہیں۔ تو یہ انجمن 1938 میں قائم ہوئی، اور اس کے ممبر ملک جو ہیں سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ وغیرہ 10 ممبر ممالک ہیں۔ اور جو ہے ممبر ملکوں کے درمیان معاشی سماجی ترقی دینا اور جو ہے ان کی مدد کرنا اس کا مقصد ہے، اور دنیا کی 9% آبادی اس تنظیم سے جڑی ہے۔ اب آسیان ممبر ملکوں کے جو ہے یہاں پر تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر۔ اب اس کے بعد اور ایک تنظیم ہے تنظیم اتحاد افریقی، تو اس کا نشان ہے یہاں پر افریقن یونین۔ تو یہ افریقی ممالک کا اتحاد ہے یہ، تو افریقہ کے بہت سارے ممالک اس کے ممبر ملک ہیں، اور جو ہے افریقہ کے ان ممبر ملکوں کی ایک دوسرے کی جو ہے باہمی تعاون کے لیے یہ افریقن یونین جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب آج کا سبق آپ نے کتنا جانا، یہ جاننے کے لیے چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے، تو خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ عالمی ادارے صحت کا اہم کارنامہ ڈیش ہے، تو معلوم ہے آپ کو چیچک کا مکمل خاتمہ عالمی ادارے صحت کا اہم کارنامہ ہے۔ اور ایک سوال ہے یونیسکو کا صدر دفتر ڈیش میں ہے، تو صحیح جواب ہے پیرس۔ تو یونیسکو کا صدر دفتر پیرس میں ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈیش ادارے کو نوبل انعام سے نوازا گیا، بالکل صحیح، یونیسیف ادارے کو نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک سوال ہے بین الاقوامی ادارے محنت کا صدر دفتر ڈیش میں ہے، کس شہر میں ہے؟ تو سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر میں بین الاقوامی ادارے محنت کا صدر دفتر ہے۔ اس کے بعد اور ایک سوال ہے کھٹمنڈو ڈیش تنظیم کا صدر دفتر ہے، بالکل صحیح، سارک تنظیم کا صدر دفتر ہے کھٹمنڈو۔ اب اس کے بعد چلیے گھر پر کام لکھ لیجئے، ہوم ورک۔ تو 10 جملوں میں جوابات لکھنے ہیں آپ کو۔ تو پہلا سوال ہے اقوام متحدہ کے مقاصد کی فہرست تیار کیجئے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد کون سے ہیں؟ تو ان کی ایک فہرست بنانی ہے آپ کو، اور عام اسمبلی کے تشکیل کے متعلق تفصیل سے لکھیے۔ عام اسمبلی کی تشکیل کیونکہ ایگزام میں آنے والا سوال ہے، اس وجہ سے یہاں پر آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تو پوائنٹس بنا لیجئے اور اسے جو ہے یہاں پر پوائنٹس کو یاد کیجئے اور تفصیل سے جواب لکھنے کی کوشش کیجئے عام اسمبلی کی تشکیل سے متعلق۔ اور تیسرا سوال ہے عالمی سطح پر امن کو قائم کرنے میں اقوام متحدہ کا ایک اہم رول ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال، اس وجہ سے اس کو جو ہے یہاں پر آپ لکھیں گے کہ کس طرح عالمی سطح پر یہ امن کو قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ تو اس کے مقاصد یا جو ہے کس طرح امن قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ان سوالات کے جوابات جو ہے لکھیں گے اور اپنے اپنے اسکول کے اساتذہ سے ان کی جانچ کرائیں گے، اور جو ہے امتحانات کی آپ لوگ تیاری کریں گے اور اچھا پڑھ کر اول نمبرات میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بس یہاں پر اس کلاس کو آج ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.